Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Intermediate English for class second year यूनिट 2 और इसके रीडिंग सेक्शन 1 के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम इस चैप्टर के बारे में कुछ बात करें, थोड़ी सी देर के लिए आप ज़रा इमेजिन कीजिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप बस की सीट पे बैठे हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो बस की सीट पे बैठे हूँ, आपके साथ वाली सीट खाली हो और कोई नया मुसाफिर आए और आपको कहा जाए कि बजाय इसके कि ये मुसाफिर आपके साथ वाली सीट पर बैठे, आप इसके लिए पूरी सीट खाली कर दें। और अगर आप पूछें कि वो साथ वाली सीट पे क्यों नहीं बैठ सकता और आपको उसके लिए क्यों उठाया जा रहा है, तो आपको ये बताया जाए कि जी ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये जो साहब आए हैं ये वाइट हैं, सफ़ेद फार्म हैं, गोरे हैं, जबकि आप रंगदार हैं, वाइट नहीं है, सफ़ेद फार्म नहीं है, इसलिए आपको राइट नहीं है कि आप सीट पे बैठें इन साहब के साथ। तो क्या रद्द अमल होगा आपका, क्या क्या रिएक्शन होगा, क्या फीलिंग होगी? सिमिलरली इफ़ यू एंटर ट्राई टू एंटर अ पब्लिक पार्क और आपको बताया जाए कि जनाब ये पार्क आपके लिए नहीं है, भले आप इसका टिकट ले सकते हो, भले जस्ट इसलिए कि आप रंगदार हैं, आप सफ़ेद फार्म नहीं हैं, आपको किसी होटल में इसलिए कमरा ना मिले कि आपका रंग सफ़ेद नहीं है, गोरा नहीं है, हाउ विल यू फील? और या फिर आपको फर्स्ट क्लास का टिकट इसलिए इशू ना किया जाए, ट्रेन का, हवाई जहाज़ का, कि आप सफ़ेद फार्म नहीं हैं। आज के मुआशरे में, आज के दौर में आपको शायद ये नाकाबिल कबूल लगे, लेकिन एग्जैक्टली यही कुछ अमेरिका में हो रहा था। 1929 जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर पैदा हुआ और 1963 में भी जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये अपनी मशहूर ज़माना स्पीच आई हैव अ ड्रीम एक बहुत बड़े जलसा आम से खिताब करते हुए ये एड्रेस किया उसने। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ख़ुद भी एक तारीख साज शख्सियत है और उसकी ये स्पीच भी बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है, अमेरिका की हिस्ट्री में भी और दुनिया के हिस्ट्री के ऊपर भी। इस स्पीच ने और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो एफर्ट है और स्ट्रगल है, उसने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये प्रूव किया कि नॉन वायलेंट और पीसफुल स्ट्रगल के ज़रिए जस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इंसाफ पर मबनी और आइन के मुताबिक दिए हुए राइट्स हासिल किए जा सकते हैं। जब तक हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का इंट्रोडक्शन की तरफ हम जाते हैं, आप इतनी देर में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि बस की सीट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक अगर ब्लैक या स्याह फार्म बैठा हो तो उसके साथ सफ़ेद फार्म नहीं बैठ सकता था और स्याह फार्म को उसके लिए पूरी सीट खाली करनी पड़ती थी। और इस पिक्चर में जिस खातून को आप देख रहे हैं, ये रोज़ा पार्क है, जिसने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया और इसके नतीजे में इसे सज़ा हुई, जेल जाना पड़ा और इसने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से एक तहरीक शुरू हुई बाकायदा से, जिसको मंटगोमरी बस बाइकाट कहा जाता है, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उसको लीड किया और ये बड़ी कामयाब तहरीक साबित हुई। ब्लैक ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है बाइकाट करना शुरू कर दिया, सेपरेट जो ट्रैवलिंग है कि ब्लैक और वाइट के लिए अलग अलग हो, इससे इनकार कर दिया मानने से, और कार पूलिंग के ज़रिए और इवन पैदल अपने ऑफिस और काम के लिए जाना शुरू कर दिया। और बिल आखिर गवर्नमेंट को उनकी ये इस डिमांड के आगे घुटने टेकने पड़े। तो ये खातून एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि मोमेंटम
پیدا کرنے میں اس تحریک میں کامیاب ہوئیں، اس لیے میں نے اس کا مینشن کرنا ضروری کیا۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے بارے میں مین جو چیزیں ہیں کہ یہ افریقن امریکن منسٹر، مطلب یہ چرچ سے ریلیٹڈ تھے اور سدرن کرسچن لیڈرشپ کانفرنس کے یہ پریزیڈنٹ رہے، اور اکتوبر 1494 میں جو ان کو نوبل پرائز بھی ملا اسی پیسفل اسٹرگل کے نتیجے میں، اور ان کی اسٹرگل کے نتیجے میں ہی امریکہ میں 1964 میں سول رائٹس ایکٹ منظور ہوا، جس میں بلیک پیپل کو بھی شہری آزادیاں اور شہری حقوق دیے گئے، اور 1965 میں انہیں ووٹنگ کا بھی حق دیا گیا۔ اس سے پہلے انہیں ووٹ ڈالنے کا حق کچھ امریکہ کی ریاستوں میں نہیں تھا، اور کچھ میں تھا بھی تو کوئی ان کی مؤثر نمائندگی نہیں ہو پاتی تھی۔ تو اس کے بعد سے مارٹن لوتھر کنگ کی اسٹرگل کے بعد سے امریکہ میں حالات بدلنا شروع ہوئے، اور بلیک کی جو نمائندگی ہے وہ پولیٹکس میں اور وہ اکانومی میں اور وہ ہر چیز میں نظر آنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ 2006-2007 میں سمویئر ایک بلیک یا افریقن امریکن براک اوباما جو ہیں وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تک بنے، اور یہ بہت بڑے امریکہ کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا شفٹ تھا، بہت بڑی چینج تھی، کیونکہ جسٹ 40-50 ایئرز بیک بلیک کے لیے ایسے کافی سارے ایریاز تھے جہاں پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ نگرز اینڈ ڈاگز اینڈ نگرز آر ناٹ الاؤڈ، یعنی جانوروں کے برابر، کتوں کے برابر ان کو حیثیت دی جاتی، اور کہاں وہ اب ہائیسٹ جو پوسٹ ہے امریکہ کی وہ انجوائے کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اس میں مارٹن لوتھر کنگ کی اسٹرگل جو ہے اس کا بڑا کردار، اس کے بارے میں آپ کو بہت ڈیٹیل مل سکتی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے اور باقی بکس وغیرہ میں بھی، سو اف یو آر انٹرسٹیڈ یو کین چیک اباؤٹ دیٹ۔ اب یہ جو اس کی اسپیچ ہے آئی ہیو اے ڈریم، یہ 1963 میں لنکن میموریل کے سامنے اس نے یہ ایک بہت بڑے جلسے کو خطاب کیا، اور یہ جو لوگ گیدر ہوئے تھے یہ ایک لانگ مارچ کے نتیجے میں، یہ مارچ آن واشنگٹن اس کا نام تھا، اور اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال حالات کسی حد تک بدل چکے تھے بلیک کے لیے، اور مارٹن لوتھر کنگ کی پاپولیرٹی جو ہے امریکہ میں کافی حد تک وہ بڑھ چکی تھی، اور بہت سارے وائٹ بھی اس کی اسٹرگل کا حصہ بن چکے تھے، لہٰذا یہ مارچ کامیاب ہوا اور بہت بڑی گیدرنگ کو اس نے خطاب کیا۔ یہ اسپیچ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو اسٹرگل تھی سول رائٹس کی امریکہ کے اندر، وہ ایک بڑے کرٹیکل جنکچر پہ، بڑے کرٹیکل آپ سمجھیں کہ ایک موڑ کے اوپر آ چکی تھی، فیصلہ کن موڑ کے اوپر آ چکی تھی، اور بہت زیادہ تکلیفیں اور بہت زیادہ جبر کا سامنا کرنے کے بعد جو سول رائٹس ایکٹیوسٹ تھے وہ کامیابی کے قریب پہنچنے لگے تھے۔ تو لنکن میموریل کے پاس کیونکہ ہو رہی ہے تو اس لیے اس کا وہ اس کے ذکر سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اسپیچ کو۔ 5 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. 5 score کہتے ہیں 20 کو، 5 years ago یعنی 100 years ago. So actually 1863 میں ایمانسیپیشن پروکلیمیشن پہ سائن ہوئے، اور یہ جو گیدرنگ تھی، یہ جو اجتماع جس کو یہ خطاب کر رہے تھے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، یہ اسی ایمانسیپیشن پروکلیمیشن کے سائن ہونے کی 100 years سیلیبریشن تھی، تو اس لیے اس کا ذکر پہلی سینٹنس میں، پہلی لائن میں انہوں نے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا، اور ابراہم لنکن کا بلیک کو ان کے رائٹس دینے میں ایک بہت بڑا کردار اس لحاظ سے ہے کہ امریکہ سے غلامی کا قانون ابراہم لنکن نے، جو 16th امریکن پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ختم کیا تھا ایمانسیپیشن پروکلیمیشن پہ سائن کر کے۔ ایمانسیپیشن پروکلیمیشن ایک طرح کا پریزیڈینشیل آرڈر تھا، جیسے ہمارے ہاں جو پریزیڈنٹ کا جو قانونی آئینی طور پر آرڈیننس جاری کرتے ہیں جو اپلیکیبل ہوتا ہے ٹو آل، اور یہ بڑا آسان نہیں تھا اس وقت کے لیے، اس وقت کے حالات کو اگر دیکھا جائے، جو امریکہ کی سدرن اسٹیٹس تھیں وہاں پہ کیونکہ غلامی ایک اچھی خاصی انڈسٹری تھی، تو غلاموں کو بالکل جانوروں کے جیسا ان کا کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، اور پورا جو اب ماسٹر ہوتا تھا اس کو پورا حق ہوتا تھا کہ اپنے غلام کو مار دے تو بے شک مار دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور بہت زیادہ ان سے
مشقت بھی لی جاتی، بہت زیادہ جبر و تشدد بھی ان پہ کیا جاتا، ٹھیک ہے. تو سدرن اسٹیٹس جو ہیں ان کی اکانومی بھی بڑی حد تک ان کے اوپر، ان کے وہ ایگریکلچرل اسٹیٹس تھیں، ڈپینڈ کرتی تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم غلامی کے قانون کو ختم نہیں ہونے دیں گے. ایز اے رزلٹ امریکہ کے اندر ایک سول وار ہوئی نارتھ اور ساؤتھ کے بیچ میں، اور نارتھ کو جو ہے لیڈ کر رہے تھے اس وقت الیکٹڈ پریزیڈنٹ ابراہم لنکن، جو ذاتی طور پر بھی غلامی کے قانون کے خلاف تھے، اور بالآخر بلیک کی انہوں نے سپورٹ بھی پولیٹیکل اس طریقے سے حاصل کی، اور غلامی کے خلاف یہ قانون سائن کر کے، دستخط کر کے، اس کو ایمانسیپیشن پروکلیمیشن کہتے ہیں. ایمانسیپیشن کا مطلب ہوتا ہے نجات، چھٹکارا، بچ جانا. پروکلیمیشن آرڈر یا اناؤنسمنٹ. تو یہ ایمانسیپیشن پروکلیمیشن جب سائن ہوا 1863 میں، تو تب بڑی امید پیدا ہوئی کہ جو بلیک ہیں ان کو برابر کے شاید رائٹس ملیں گے. لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ مارٹن لوتھر کنگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. دس مومنٹس ڈکری کیم ایز اے گریٹ beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. تو یہ مومنٹس کہتے ہیں ایسا واقعہ جو اپنے نتائج کے لحاظ سے بڑا اہم ہو، جس کے آگے چل کے بڑے امپیکٹ پڑنے والے ہوں. تو یہ اہم ڈکری، آرڈر، حکم نامہ، فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا، ایک ایسا کیم ایز اے گریٹ بیکن لائٹ آف ہوپ، ایک بڑی امید کی شمع شعاع بن کر، وہی امید کی کرن بن کر آیا ٹو ملینز آف نیگرو سلیوز، لاکھوں نیگرو غلاموں کے لیے. وہ ہیڈ بین سیئرڈ ان دا فلیمز آف ویدرنگ انجسٹس، جو کہ جھلسا دینے والے، جلا دینے والی نا انصافی میں جھلس رہے تھے. سیئر، جھلسنا، برن، وہ برننگ ان دا فلیمز، شعلوں میں. تو فیگریٹو لینگویج جو ہے، سیملیز، میٹافرز بھرپور طریقے سے یوز کی ہیں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے. سو الانگ سائڈ دا ریڈنگ آپ نے صرف کانٹینٹس پہ دھیان نہیں دینا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس نے کس طرح کی لینگویج یوز کی ہے، کس طرح کے جو ہے اس کے الفاظ کا جو چناؤ ہے، چوائس آف ورڈ، ڈکشن وہ کس طرح کا ہے، اور سینٹینس اسٹرکچر اور ریٹوریکل جو ڈیوائسز انہوں نے یوز کی ہیں وہ کس طرح کی ہیں. کیونکہ یہ اسپیچ اوریشن کا بھی ایک بہت زبردست اگزامپل ہے کہ اگر آپ ایک اوریٹر بننا چاہتے ہیں تو کس طرح کی اسپیچ آپ کے آڈینس کو انفلوئنس اور افیکٹ کرے گی. اٹ کیم ایز اے جوائس ڈے بریک ٹو اینڈ دا لانگ نائٹ آف دیئر کیپٹیوٹی. تو یہ ایک خوشگوار، خوشی سے بھرپور صبح کی طرح سے آیا. کون؟ یہ ایمانسیپیشن پروکلیمیشن، یہ لا، یہ قانون. ایک طویل رات جو کیپٹیوٹی کی رات تھی، جو پابندی کی، اسیری کی رات تھی، تو پابندیوں کی رات تھی، وہ طویل رات. وہ رات سے کیا مراد ہے؟ وہ دور، طویل عرصہ. ان نیگروز کو، ان افریکنز کو افریقہ سے لایا گیا تھا، امریکہ کی تعمیر و ترقی کے لیے غلام بنا کے وہاں سے خرید کے لایا گیا تھا، اور بہت عرصہ تک یہ غلامی کی ان زنجیروں میں جکڑے رہے. اور یہ غلامی اس طرح کی نہیں تھی جیسے ہم انگریز کے غلام رہے ہیں. یہ پولیٹیکل جو غلامی ہوتی ہے وہ تو بہت مختلف ہے. یہ تو بیچارے باقاعدہ طور پر اس طرح سے، میں نے کہا، غلام تھے جن کو خریدا جاتا جانوروں کی طرح سے، اور پھر ان کی بولیاں لگتی. خود ابراہم لنکن نے بھی اسی طرح کا جب سین دیکھا تھا کہ جیسے منڈی میں آپ جاتے ہیں اور جانور موجود ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے، مختلف سائز کے، ان کی بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں. اس طرح کا سین تھا جو ابراہم لنکن نے دیکھا، اور اس نے عہد کیا تھا کہ میں نے اس لا کو، اس سسٹم کو ختم کرنا ہے. تو یہ طویل جو لانگ نائٹ ہے، یہ طویل رات، یہ غلامی کی، اسیری کی اور ظلم اور تشدد کو برداشت کرنے کی طویل رات تھی، جس کے بعد انہیں امید پیدا ہوئی کہ اب صبح ہو جائے گی، اب یہ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی شاید ختم ہو جائے گا. کس سے امید لگی تھی انہیں؟ ایمانسیپیشن پروکلیمیشن سے. کب؟ 1863 میں، جب اس وقت کے پریزیڈنٹ ابراہم لنکن نے وہ سائن کیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ بٹ 100 years later the Negro still is not free. لیکن اب 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی نیگرو آزاد نہیں ہے. 100 years later the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. تو آج بھی 1 سال کے بعد بھی نیگرو کی جو زندگی ہے، یعنی افریقن امریکن کی، بلیک امریکن کی زندگی، ابھی بھی افسوسناک طور پر کرپلڈ ہے، مفلوج ہے، یعنی ان ایکٹیو ہے، ایکٹیویٹی سے معذور ہے. کس وجہ سے؟ مینیکلز آف سیگریگیشن
सेपरेशन, सेपरेट सिस्टम फॉर वाइट एंड सेपरेट सिस्टम फॉर ब्लैक। इस अलहदगी की वजह से, इस इम्तियाज़ की वजह से, इस फ़र्क तफरीक की वजह से, इस तफरीक की हथकड़ियों की वजह से, मैनिकल्स, हैंडकफ्स, हथकड़ियाँ, एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और इम्तियाज़, फ़र्क, ब्लैक एंड वाइट में जो फ़र्क रखा जाता है उसकी जंजीरों की वजह से। तो पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, तफरीक की और इम्तियाज़ की। इम्तियाज़ का मतलब ये है डिस्क्रिमिनेशन का कि एक बंदे के साथ आप अच्छा सलूक कर रहे हैं, दूसरे से वैसा सलूक नहीं कर रहे, और इस बुनियाद पे किसी बुनियाद पे उसमें उनके दरमियान में फ़र्क कर रहे हैं। और यहाँ बुनियाद क्या थी? सिर्फ रंग और नस्ल का फ़र्क था। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. तो 100 साल के बाद भी निग्रो एक अकेले जजीरे पर, गुर्बत के अकेले जजीरे पर ज़िंदगी गुजार रहा है, मिड्स इन द मिडल ऑफ अ वास्ट ओशन ऑफ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, मादी खुशहाली के एक वसी समंदर के दरमियान में। यानी अमेरिका उस टाइम पे भी 60s में भी दुनिया का अमीर तरीन खुशहाल तरीन मुल्क था, उसके शहरी खुशहाल तरीन दुनिया के शहरी थे, हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन उसी मुल्क के अंदर रहते हुए ब्लैक अमेरिकन को वो खुशहाली नसीब नहीं थी। बिल्कुल ऐसे जैसे समंदर में हर तरफ पानी होता है और एक छोटा सा जजीरा है तो वो सिर्फ वो खुशकी है, बाकी सारा हर तरफ हद निगाह तक पानी है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि वाइट अमेरिकन को, सफ़ेद फार्म अमेरिकन को तो बहुत ज़्यादा खुशहाली के मौके हासिल हैं, वो खुशहाल हैं, और उन्हीं के बीच में रहते हुए जो ब्लैक अमेरिकन हैं वो महरूम हैं और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जब ऐसा होता है ना कंट्रास्ट में कि आपके आसपास दौलत हो, अगर आपके आसपास भी गुर्बत हो फिर तो आपको कम तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर आपके आसपास दौलत हो, खुशहाली हो, लोग अल्ले तल्ले कर रहे हों और आप दो वक्त की रोटी से महरूम हों, तो वो तकलीफ़ ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है। तो उस तकलीफ़ का इजहार मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे हैं। 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. तो एक 100 साल के बाद भी नीग्रो अभी भी अमरीकी माशरे के कोने खुदरे में पड़ा हुआ है, लैंग्वेज, वीक एंड सिक, ठीक है, ऐसे गिरा पड़ा यानी पड़ा हुआ है, हेल्पलेसली पड़ा हुआ है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड, अपनी सरजमीन में अपने आप को जिला वतन पाता है। एक्साइल जिसको अपने वतन से, मुल्क से निकाल दिया गया हो, ठीक है। कहने को कानूनी तौर पर तो ब्लैक जो अमेरिकन हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, अमेरिका उनका मुल्क है, लेकिन जब उनको एक बावकार ऑनरेबल सिटीज़न के तौर पर वहाँ ट्रीट नहीं किया जाता तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये हमारा मुल्क नहीं है, शायद हम यहाँ पे अजनबी हैं, देश निकाला हमें दिया गया है शायद। So we have come here today to dramatize an appalling condition. लिहाजा हम आज यहाँ पे एक appalling condition, एक खौफनाक सूरत हाल को, एक्चुअल उसकी जो स्पीच है उसमें वर्ड शेमफुल है, तो शेमफुल सिचुएशन को, इसलिए मैंने ये वर्ड भी साथ में ऐड कर दिया। आपकी टेक्स्ट बुक में appalling लिखा हुआ है, ठीक है, वेयर एज जो एक्चुअल स्पीच है मार्टिन लूथर किंग की उसके अंदर शेमफुल का वर्ड उसने यूज़ किया। तो अपॉलिंग का मतलब हॉरिफिक, खौफनाक, बदसूरत। शेमफुल कंडीशन को हम ड्रामाटाइज करने आए हैं, उसको दिखाने के लिए आए हैं, उसका मुजाहरा करने के लिए आए हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि सूरत हाल एक्चुअल में है क्या। इन अ सेंस वी हैव कम टू आवर नेशंस कैपिटल टू कैश अ चेक। दरअसल हम एक लिहाज से अपने इस कौम के दरुल हुकूमत में एक चेक कैश करवाने आए हैं। कौन सा चेक है? When the architects of a republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. जब इस जमहूरिया के आर्किटेक्ट्स ने, इसको बनाने वालों ने, इसको तामीर करने वालों ने शानदार अल्फाज लिखे कॉन्स्टिट्यूशन के, दस्तूर के, और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐलान आज़ादी, अमेरिका का जो ऐलान आज़ादी था फ्रॉम ब्रिटेन, उस ऐलान आज़ादी के जो शानदार अल्फाज
وہ کہہ رہے لکھے گئے، ہماری قوم کی تعمیر کرنے والوں نے جب یہ الفاظ لکھے، اینڈ دا ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس دے ور سائننگ اے پرومسری نوٹ، تو وہ ایک پرومسری نوٹ سائن کر رہے تھے، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک یعنی وعدے کی تحریر تھی یہ، ٹو وچ ایوری امریکن واز ٹو فال ایئر، جس کو ہر امریکی جس کا وارث بننا تھا۔ پرومسری نوٹ ایک باقاعدہ ڈاکومنٹ ہوتی ہے کہ جس کی روح سے یہ وعدہ ہوتا ہے کہ جی اس ڈیٹ تک میں اتنی پیمنٹ آپ کو کر دوں گا، اتنے آپ کو بینیفٹ آپ کو مل جائیں گے۔ دس نوٹ واز اے پرومس، اب اس پرومسری نوٹ میں کیا وعدہ کیا گیا تھا؟ دس نوٹ واز، یعنی پرومسری نوٹ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ ان گارنٹیز کو کہہ رہا ہے جو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی دی گئیں اور ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں دی گئیں، ٹھیک ہے، اور وہ کون سی تھیں اس کو بھی باقاعدہ وہ مینشن کر رہے ہیں، ٹو وچ ایوری امریکن واز ٹو فال ایئر، جس کو ہر امریکی جس کا وارث بننا تھا، یعنی صرف وائٹ نہیں بلکہ کلرڈ بھی، اور ہر طرح کے جو شہری امریکہ کے وہ اس کے وارث اصولی طور پر بننے تھے۔ دس نوٹ واز اے پرومس دیٹ آل مین، یہ ایک وعدہ تھا، یہ جو نوٹ تھا، یہ جو ڈاکومنٹ تھی، ایک وعدہ تھا کہ تمام لوگ، یس بلیک مین ایز ویل ایز وائٹ مین، سیاہ فام بھی اور سفید فام بھی، بالکل سیاہ فام اسی طرح بالکل جس طرح سفید فام کو یہ ہونا وڈ بی گارنٹیڈ، انہیں ضمانت دی جائے گی، دا ان ایلینیبل رائٹس آف لائف، لبرٹی اینڈ دا پرسوٹ آف ہیپینس، ان کے وہ حقوق جو ان ایلینیبل ہیں، جن کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جو لازمی اسینشیل رائٹس ہیں جن کو لازمی طور پر دیے جائیں گے، کون سے؟ لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس، تین چیزیں، زندگی کا حق، ان سے زندگی کا حق نہیں چھینا جائے گا، لبرٹی آزادی کا حق نہیں چھینا جائے گا، اینڈ دا پرسوٹ آف ہیپینس، اور خوشی کی تلاش۔ پرسوٹ آف ہیپینس کیسے؟ فار ایگزامپل آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ بزنس کر کے امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے فیسلٹیز انجوائے کرنا چاہتے ہیں اپنی ایفرٹ اور محنت کے ذریعے، تو اس کے راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں گی۔ یہ کانسٹیٹیوشن اس بات کی ضمانت دے رہا تھا۔ جب آپ کو ایجوکیشن کی تک رسائی ہوگی، آپ کو بزنس تک رسائی ہوگی، آپ کو جابس تک رسائی ہوگی، آپ کو پالیٹکس میں رسائی ہوگی، تو تبھی آپ پرسوٹ آف ہیپینس کر سکتے ہیں۔ تو یہ وعدہ تھا کانسٹیٹیوشن کا، دستور کا، لیکن دراصل ہوا کیا؟ It is obvious today that America has defaulted on this promissory note. آج یہ بات بڑی واضح ہے، صاف ہے، obvious, clear. Today that America has defaulted on this promissory note، کہ امریکہ اب اس promissory note پر ڈیفالٹ کر گیا، یعنی وہ اس ڈاکومنٹ کے اندر کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کر سکا، وہ پیمنٹ جو اسے کرنی تھی نہیں کر سکا۔ In so far as our citizens of color are concerned، جہاں تک اس کے رنگ دار شہریوں کا تعلق ہے، یعنی زیادہ تر تو اس میں بلیک ہی تھے، کچھ انڈینز بھی تھے اور دوسری نیشنز کے ریسز کے لوگ بھی تھے جن کو وہ رائٹس حاصل نہیں تھے جو سفید فام امریکن کو حاصل تھے۔ تو اس لیے یہ نشاندہی کر رہے ہیں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کہ یہ رائٹس اگر وائٹ کو ملے ہیں تو پتہ نہیں ملے ہوں گے، بلکہ وہ جب وثوق سے کہہ رہا ہے کہ ملے ہیں ان کو تو، لیکن جو رنگ دار امریکی شہری ہیں ان کو یہ رائٹس نہیں مل پائے۔ Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check. اس مقدس ذمہ داری کو پورا کرنے کی بجائے امریکہ نے نیگرو لوگوں کو، افریقن امریکن کو ایک برا چیک دے دیا ہے، بیڈ چیک۔ بیڈ چیک ایسے چیک کو کہتے ہیں جو باؤنس ہو جاتا ہے، جو کیش نہیں ہو پاتا، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کو چیک لکھ کے دے دیں کہ جی میں نے آپ کو 50,000 کا چیک دے دیا، اور آپ جب جا کے اپنے بینک میں جمع کراتے ہیں تو واپس آ جاتا ہے کہ جناب جس نے آپ کو چیک دیا ہے اس کے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں اتنے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ پیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو ایک طرح سے یہ دھوکہ بھی ہے اور یہ ایک گھنونا مذاق بھی ہے۔ تو بیڈ چیک دے دیا، یعنی یہ پرومسری نوٹ، یہ کانسٹیٹیوشن ایک بیڈ چیک کی شکل اختیار کر گیا۔ A check which has come back marked insufficient funds، ایک ایسا چیک جو واپس آ گیا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے insufficient funds، کہ نہ کافی فنڈ ہیں، یعنی ہم یہ ساری سہولیات، یہ ساری فیسلٹیز ہم آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں ہی نہیں۔ But he refused to believe that the Bank of Justice is bankrupt،
مارٹن لوتھر کنگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں اس بات سے، ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ انصاف کا بینک دیوالیہ ہو گیا، بینک کرپٹ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ باقی بچے اور آپ اپنی جو لائبلٹیز ہیں وہ پوری نہ کر سکیں، کوئی قرض دینا ہے تو وہ نہیں دے سکتے، کہیں پیمنٹ کرنی ہے وہ نہیں کر سکتے، اتنے آپ غریب ہو گئے ہیں، اتنا آپ کا خزانہ خالی ہو گیا، اس کیفیت کو کہتے ہیں بینک کرپسی۔ تو کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ انصاف کا بینک کرپٹ ہو گیا، انصاف تو کسی بھی وقت آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation۔ ہم یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ اس قوم کی جو عظیم تجوریاں ہیں، والس تجوریاں جس میں خزانے رکھے جاتے ہیں، وہ سیفس مواقع کی، وہ اس قوم کی وہ خالی ہو چکے ہیں، اس میں ناکافی فنڈ ہیں، ہم یہ نہیں مانتے۔ یعنی ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم اپرچونیٹیز مانگ رہے ہیں، مواقع مانگ رہے ہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں، ہمیں ایجوکیشن کے لیے اپرچونیٹی دی جائے، ہمیں جابس کے لیے اپرچونیٹی دی جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جس کے اہل نہ ہمیں وہ دیا جائے، تو اس کے لیے کون سے فنڈز چاہیے؟ سو وی ہیو کم ٹو کیش دس چیک، اس لیے ہم یہ چیک کیش کروانے آئے ہیں، یعنی ہم وہ سہولیات، وہ حقوق لینے آئے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں اور جو ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس میں لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیک کیش کروانے ہیں، تو کیا ان کا مطلب ہے کہنے کا کہ جو دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں، ہم وہ ڈیمانڈ کرنے آئے ہیں، ہم وہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اے چیک دیٹ ول گیو us upon demand the riches of freedom and the security of justice۔ ایک ایسا چیک جو ہمیں ڈیمانڈ پہ، ہمیں مطالبے پہ فریڈم اینڈ سیکورٹی، riches of freedom آزادی کی دولت دے گا، اینڈ دا سیکورٹی آف جسٹس اور انصاف کا تحفظ دے گا۔ وی ہیو آلسو کم ٹو دس hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now۔ ہم اس مقدس جگہ پہ، hallowed سیکرڈ مقدس مقام پہ امریکہ کو یاد دلانے آئے ہیں، کیا چیز؟ آف دا فیئرس ارجنسی آف ناؤ، ابھی کی شدید ارجنسی، فوری نوعیت، کہ کتنا یہ ہمارے رائٹس کو، ہمارے ڈیمانڈس کو پورا کرنا کتنا ارجنٹ ہے، یہ بھی بتانے آئے ہیں۔ دس از نو ٹائم ٹو انگیج ان دا لکشری آف کولنگ آف اور ٹو ٹیک دا ٹرینکولائزنگ ڈرگ آف گریجولیزم۔ یہ وقت نہیں ہے کہ کولنگ آف کی لگژری میں انگیج ہوا جائے۔ کیا مطلب؟ کولنگ آف کیا ہے؟ کہ آہستہ آہستہ معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں گے، لگژری، آسائش، سہولت۔ کہ بعض اوقات جب گورنمنٹس کے خلاف آپ اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو گورنمنٹ سمجھتی ہے خیر ہے، آہستہ آہستہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، چپ کر جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ ان کو کہنا چاہ رہا ہے، گورنمنٹ کو بتانا چاہ رہا ہے، پاور میں جو لوگ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا سوچنے کا وقت نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے۔ اور ٹو ٹیک دا ٹرانکولائزنگ ڈرگ آف گریجولیزم، یا پھر گریجولیزم کی ہم ٹرانکولائزنگ ڈرگ، خواب آور جو دوا ہے وہ لے لیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں ٹرانکولائز کر دے، سلا دے، خاموش کر دے۔ گریجولیزم کیا ہے؟ درجہ بدرجہ کرنا۔ یہ بھی ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی، آپ کو ہم ابھی کی سٹیج پہ آپ کے لیے ہم یہ چیز کر دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم کو باقی بھی آپ کو رائٹس دے دیں گے، گریجولی ہم آپ کے سارے مسائل حل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بیسیکلی ٹائم ٹال رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ، کہ چلو ابھی کے لیے یہ جو مومنٹم بنا ہوا ہے، مومنٹم ٹوٹ جائے تو اس کے بعد پھر جو روٹین کے معاملات ہیں اس میں وہ لگ جاتے ہیں۔ Now is the time to make real the promises of democracy۔ اب بھی یہ وقت ہے کہ جمہوریت کے جو وعدے ہیں انہیں حقیقت کا روپ دیا جائے۔ یعنی امریکہ ایک ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی جو اپنے سبجیکٹس کو، رعایا کو، شہریوں کو حقوق دیتی ہے، سٹیزنز کو جن حقوق کا وعدہ کرتی ہے، وہ حقوق ابھی دیے جائیں، ان کو حقیقت کا روپ دیا جائے۔ یہ نہیں کہ دنیا کے سامنے آپ جمہوریت کا اپنا فیس، اپنا چہرہ پیش کریں اور اپنے ملک کے اندر آپ ناانصافیاں کر رہے ہوں، اس میں دیر نہیں کر سکتے۔ ناؤ از دا ٹائم، یہ ناؤ از دا ٹائم کو ریپیٹ کریں۔ یہ ریپیٹیشن جو ہے یہ ان کی سپیچ کا ایک بڑا ریکرنٹ فیچر ہے، یہ آپ نوٹ کریں گے۔ ناؤ از دا ٹائم ٹو رائز فرام دا ڈارک اینڈ ڈیزلیٹ ویلی آف سیگریگیشن ٹو دا سن لائٹ پاتھ آف ریشل جسٹس۔ ابھی یہ وقت ہے کہ یہ جو سیگریگیشن کی، علیحدگی کی، تفریق کی یہ
تاریک اور ویران وادی ہے، سنسان وادی ہے، اس سے نکلا جائے، اس سے بلند ہوا جائے، اور نسلی انصاف کا جو روشن راستہ ہے، سورج کی روشنی جس پہ پڑ رہی ہے، ریشل جسٹس، نسلی انصاف، یعنی بلیک اور وائٹ کے بیچ میں انصاف کا معاملہ، تو اس راستے پر چلا جائے، انصاف کے روشن راستے پر چلا جائے، تاریک وادی سے نا انصافی کی اور سیگریگیشن، علیحدگی کی، تفریق کی جو تاریخ اور ویران وادی ہے، اس سے نکلا جائے. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ جو ریشل انجسٹس، نسلی ناانصافی کی جو دلدل ہے، کوئک سینڈ، ایسی نرم ریتلا علاقہ جہاں پہ جو چلنا مشکل ہو، دھس دھس کے انسان چلے، تو اس سے نکالا جائے اپنی قوم کو، اور اسے بھائی چارے کی جو مضبوط ٹھوس چٹان ہے اس پہ لایا جائے. Now is the time to make justice a reality for all of God's children. ابھی وقت ہے کہ خدا کے تمام بچوں کے لیے، خدا کی تمام مخلوق کے لیے انصاف کو ایک حقیقت کا روپ دیا جائے. حقیقی معنوں میں تمام لوگوں کو، تمام خدا کی مخلوق کو انصاف مہیا کیا جائے، چاہے وہ سفید ہوں یا وہ سفید فام ہوں یا سیاہ فام ہوں. تو یہاں تک اس کا ہاف پارٹ اسپیچ کا ہم نے آلموسٹ ہاف سے تھوڑا یہ کم ہی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی جو ہاف ہے اس کو انکلوڈ کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.